ख़ास तौर पे एक सवाल आया था जिससे आज के सेगमेंट की शुरुआत करना चाहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान हमारा भी है, लेकिन ये जो आखिरी वक्त था उनका जिसमें अल्लाह ताला ने उनको बग़ैर मौत का जायका चखे आसमान में उठा लिया गया, उसमें मुसलमानों और ईसाइयों के नज़रिए में फ़र्क क्या है, ये सवाल आया था जिससे हम शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद जमील साहब और अल्लामा शमसुद्दीन जाफ़री साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आज हमारे लिए तो जी हर फ्राइडे गुड फ्राइडे होता है, लेकिन आज बिलखुसूस मसीही बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है, जिसमें यही वाक़या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलीब पे जाना और फिर अल्लाह ताला की तरफ से दस्ते गैब से उनके लिए मदद आना। आज़ाद भाई, सबसे पहले अगर इससे शुरुआत की जाए, नज़रिए में और अक़ीदे में और इस ख़ास तौर पे इस वाक़ये को लेके फ़र्क क्या है ईसाइयों और मुसलमानों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान वो किताब है जो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तौरात का ख़ुलासा, इंजील का ख़ुलासा, ज़बूर का ख़ुलासा वो कुरान में है। और कुरान वाहिद वो किताब है जिसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। एक एक हर्फ, एक एक ज़ेर और ज़बर, सारी कायनात के दज्जाल मिल के भी उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। ये मुहकम किताब हो गई और इसको ज़ाब्ता हयात बनाया। इसके बाद रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद दफ़ा जब सहीफ़े उतरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तो जिब्रील मुतअद्दिद दफ़ा उतरे जी। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुतअद्दिद दफ़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मुतअद्दिद दफ़ा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर मुतअद्दिद दफ़ा। लेकिन उनकी उम्रें देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बज़ाहिर वो 63 बरस। 63 बरस में जिब्रील कुरान लेकर 26,000 दफ़ा ज़मीन पे उतरे हैं। 26,000 दफ़ा। यहाँ पर अल्लाह ताला हर नबी को अलग से प्रोटोकॉल देते हैं। सलामुन अला मूसा व हारून, मेरा मूसा और हारून पे सलाम हो। सलामुन अला इलियासीन, मेरा इलियास अलैहिस्सलाम पे सलाम हो। आगे चलें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो, उनके आलम में सिर्फ नूह पर हो। और इसी तरह सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर मेरा सलाम हो। फिर सबको जमा किया, सलामुन अलल मुरसलीन व सलामुन अलल मुरसलीन, जितने भी रसूल हैं सब पर मेरा सलाम हो। अब हमारे नबी तो रसूलों में आ गए, लेकिन हमारे नबी के लिए अलग सी एक आयत उतरी जो सलाम की भी एक अजीब निशानदही करती है। प्रोटोकॉल भी वहाँ पर दंग रह जाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और फिर हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत सहाबा बैठे हुए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात बयान कर रहे थे, और इसी तरह कुछ असहाब बैठे हुए थे जो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ वाक़यात बयान कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने यूँ देखा और फरमाया कि आज अगर मूसा भी होते और ईसा अलैहिस्सलाम भी होते तो वो मेरी इत्तिबा करके चलते, वो मेरी इत्तिबा लेके चलते, चूँकि शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़त्म हो गई, अदियान सारे ख़त्म हो गए। अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल और जामे इस कायनात के लिए पसंद फरमाया। हर नबी इलाके की हद तक होते थे। ऐसा भी हुआ बैक वक्त 70 नबी भी ज़मीन पे मौजूद रहे हैं, और ऐसा भी हुआ 70 नबियों को एक दिन में शहीद कर दिया गया। ऐसा हुआ। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी है मिस्र में, मदाइन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर इलाके कबीले के लिए मेरे आपके नबी कुल कायनात के नबी। मैं ये बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ, आप नबीउल अंबिया हैं, नबियों के भी नबी हैं, तो आपका जिक्र सबसे बुलंद होगा। जैसे हम वाक़या मेराज की भी बात करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और रसूल खुदा ने नमाज भी पढ़ी। जहाँ आपका सवाल है कि यहाँ अक़ीदे में फ़र्क किस चीज़ का है, तो यहाँ फ़र्क इस बात का है कि हम उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं बरहक़, लेकिन उन अक़ायद के साथ जो अल्लाह ने दिए, जो अल्लाह के हबीब ने बताए, जो कुर्बानियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने की। तारीख़ के औराक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते
میرا چھت درخت کا سایہ ہے اور میرا فرش یہ زمین ہے. اور جب اللہ حکم دیتے کہ اے عیسیٰ یہ عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل ہوتا کہ کسی بھی جاندار کو اگر وہ فوت ہو جاتا، چونکہ روح اللہ تھے، اور روح اللہ کا معنی یہ تھا کہ کسی بھی چیز کو حکم دیتے قم باذن اللہ، اٹھیں اللہ کے امر سے، میرے امر سے نہیں، اللہ کے امر سے اٹھیں. تو یہاں بات آتی ہے توحید کی. ہر نبی نے توحید پر زور دیا، خود پتھر کھائے، ظلم ستم برداشت کیے، لیکن وحدہ لا شریک پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اور پھر آپ آگے آتے رہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، پھر آپ آگے آتے رہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا اے عیسیٰ انت قلت للناس، لوگوں کو آپ نے کہا کہ آپ میرے بیٹے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے غشی کھا جائیں گے اور غشی میں پڑ جائیں گے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ غشی میں چلے جائیں گے کہ یا اللہ آپ وحدہ لا شریک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا فرزند ہو سکتا ہوں. آپ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ لم یتخذ صاحبہ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی میرا بچہ ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، میری پوری کائنات میں کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. عقیدے کی بات یہاں تک ہے کہ برگزیدہ اور اہم رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، جب آپ نیچے آتے رہیں جہاں حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے نا، حضرت مریم کا، حضرت مریم پورے قرآن میں اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کا. اور وہ بھی اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ایک دن میں جب وہ قریب حضرت جبریل نمودار ہوئے، تو جبریل نمودار ہوئے، ادھر حضرت مریم حیران ہو گئی کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا. تو جب وہ قریب آیا کہ میں اللہ کے امر سے آیا ہوں اور تمہیں بیٹا دینا ہے، انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں اللہ نے بیٹا دینا ہے. وہ کہیں گی توبہ توبہ، میری تو کوئی شادی نہیں، لم یسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ میں کوئی غلط عورت ہوں نہ میری شادی ہے، تو میرا بچہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ قریب آتے رہے، چھوا نہیں ہے، یہ آستین سے پکڑ کے صرف پھونک ماری، اور اسی سے سارا سسٹم، جیسے کہ 9 مہینے گزرتے ہیں، وہ فوراً اسی وقت اسی دن حمل، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر وہ جو نحلہ کھجور کے درخت کے پاس گئی تو جبریل نے بھی منہ پھیرا. اب وہاں پر جب وہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پہلے دن کا کوئی بچہ کہیں بولا ہے؟ نہیں بولتے. پہلے دن اب حکم دیا کہ میں اس بچے کا کیا کروں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ آپ کا والد ایسا تھا نہ بھائی ایسا تھا، یہ کیا کیا تم؟ تو جب وہ بچے کو لے کے جانے لگی، بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے اور بہت اہم ہے اس وقت لوگوں کو سننے کے لیے. جب وہ شہر میں آئی تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے مریم ان لوگوں سے کہو کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو. بنو اسرائیل کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کریں. تو کہا بچے سے کیا بات کریں، پہلے دن کا بچہ کوئی بولتا ہے؟ تو بچے نے کیا کہا؟ ایک دن کا بچہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز شہر پہ غالب ہوئی اور وہ آواز گرجدار تھی اور اس میں کلمات کیا تھے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور اللہ نے مجھے یہ فرائض اور واجبات کا درس لے کے بھیجا کہ اس کے ساتھ میں لوگوں کو پیغام دوں. اور آگے کیا فرمایا؟ بڑا امپورٹنٹ لفظ جو آپ نے عقیدے کے اعتبار سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ذالک عیسی ابن مریم، میں مریم کا بیٹا.
سبحان اللہ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں اسی حوالے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے ربی، اور یقیناً ہمارے ایمان کے مطابق بھی ان کا ایک بڑا اہم مقام ہے ہماری قرآن میں، ہمارے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ان کا بارہا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پوری سورہ ہے جی حضرت بی بی مریم کے حوالے سے، ان کی والدہ ماجدہ اور کوئی اور کسی اور خاتون کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اس طرح ذکر بلند نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب جو سوال ہو رہا تھا ان کے دنیا میں آنے کا واقعہ بڑی خوبصورتی سے آزاد بھائی نے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو یہاں پہ بیان کیا۔ اب جو ہمارے ایمان کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کو دنیا سے بغیر موت کا ذائقہ چکھے اٹھایا گیا، تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زمین پہ کس طرح بھیجیں گے۔ علامہ صاحب، اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں، آخری زمانہ جس میں امام مہدی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، وہ کیا واقعات ہوں گے، کیا نشانیاں ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان سے اب کیا ان کی ذمہ داریاں، ان کو کیا کام دیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ بہت اچھا سوال ہے، اور جیسا کہ قبلہ نے آغاز میں ذکر کیا اور ابتدا مولانا بیان کر چکے ہیں، جی، تو اسی سے آگے میں سلسلے کو جوڑتا ہوں اور انتہا کی طرف اس گفتگو کو لے کر آتا ہوں۔ ہمارے رسول رحمت للعالمین کے لیے ایک جملہ ملتا ہے دعاؤں میں کہ الفاتح لما استقبل والخاتم لما سبق، یعنی ہمارے رسول وہ ہیں جنہوں نے خاتمہ کیا گزشتہ تمام امتوں کا، تو گزشتہ تمام ادوار کا، والفاتح لما استقبل، اور ایسے دروازے کو کھلا ہدایت کے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بات تو مسلم ہے کہ اگر بشریت کے لیے روئے زمین پر اس وقت کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ہدایت کا راستہ فقط یہ ہے۔ رہی بات حضرت عیسیٰ کی، تو حضرت عیسیٰ عظیم المرتبت نبی، مسلمانوں میں ایک اہمیت کے حامل جسے کہہ لیجئے، سب مسلمان منتظر جس طریقے سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں یہ اہمیت اتنی؟ کیونکہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور میں جو وزارت کے منصب پر فائز ہوں گے، وزیر ہوں گے حضرت مہدی کے، وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ تمام امور جو اس زمانے میں ترویج ہوگی دین اسلام کی، حضرت عیسیٰ کے توسط سے ہوگی، ان کی ہم آہنگی سے ہوگی، مل جل کر کام کیا جائے گا، پرچم اسلام لہرائے گا، خانہ کعبہ سے آواز آئے گی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ اعلان کون کریں گے؟ حضرت مہدی اعلان کریں گے۔ کس کے سامنے اعلان کریں گے؟ تمام عالمین جمع ہوں گے، تمام انسانیت کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی، حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں یہ اعلان کیا جائے گا۔ یعنی وہ آئیں گے تو دین کی ترویج ہوگی، محبت، بھائی چارہ آج جو بکھرے ہوئے ہیں اور ٹکڑوں میں، آج کل ابھی تو مسلمان ہی مختلف ٹکڑوں میں کہتا ہوں انسانیت جو بکھری ہوئی ہے، ہمارے عیسائی بھائی ہو گئے، دیگر مکاتب والے ہو گئے، تو دیکھیے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اپنی زبان میں خود اپنوں کو سمجھائیں گے کہ بھائی میں وہ عیسیٰ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں وہ عیسیٰ ہوں جس پر تم ایمان رکھتے ہو، آج تک تم جس عیسیٰ کا انتظار کر رہے تھے میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، آؤ میری۔ ان کے کہنے پر ایک جمی بہت بڑی تعداد کہتے ہیں مذہب اسلام میں آئے گی۔ اسلام غالب کس طریقے سے آئے گا روئے زمین پر؟ کہتے ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد مسیحیوں کی اسلام قبول کرے گی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد۔ اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوگا، نظام عدل قائم ہوگا، ایک نبی اور ایک امام۔ ہمارے ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ میں نے ابھی کہا کہ والفاتح لمستقبل، ایسا دروازہ ہدایت کو کھلا جو قیامت تک کے لیے ہے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر ہدایت کی جائے گی۔ تو ہمارے ہاں ایک روایت بیان ہوتی ہے، ہمیشہ علماء اہل تشیع بیان کرتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، جتنے کے جتنے ہادی ہیں مکتب تشیع میں، اسلام میں، وہ سب محمد ہیں، کردار محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ تو اب جو دروازہ محمد نے کھولا تھا اسے بند بھی کردار محمد ہی کرے گا، یعنی آخری امام مہدی کا زمانہ، یعنی مکتب اسلام کا عروج کا زمانہ ہوگا، عدل کا زمانہ ہوگا، قیام اسلام کا زمانہ ہوگا، اسلام کا ڈنکا بج رہا ہوگا 400 اور حضرت عیسیٰ اس کا پرچار کر رہے ہوں، یہ وہ زمانہ ہوگا۔ اور یہ جو فلاح کا راستہ ہمیں یعنی ایک دل میں ہمیشہ سوال آتا ہے کہ ہم
ان میں شامل ہوں جس کو اللہ تعالیٰ یہ عزت و اکرام دے. کیونکہ آخری وقتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو آپ کے دل میں اگر ایمان کی روشنی ہے تبھی تو آپ پہچان پائیں گے, تبھی تو آپ اس طرف جا پائیں گے. تو اگین آج کے موضوع پہ ایک مختصراً یہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے تو استغفار کے دروازے بھی کھلے ہیں. اگر وہ انعام و اکرام ہمیں پانا ہے, سورہ یاسین کی ایک دعا ہوتی ہے جس کے اندر وہ شخص جو پرلے دروازے سے آ رہا تھا شہر کے اندر, وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں کیا. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا شمار عزت والوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, استغفار کیسے کر سکتے ہیں. جمعے کے روز آزاد بھائی کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز سے لے کے عصر کے وقت تک ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسی ساتھ ہے جس میں عام دنوں میں بھی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. تو آج جب مغفرت کا عشرہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار چاہتے ہیں, بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں تمہیں بہترین گناہگار نہ بتاؤں کہ یا رسول اللہ بہترین گناہگار بھی ہے. ہم نے تو بہترین نیکوکار کو سنا تھا, اب بہترین گناہگار بھی ہے. کہاں ہے وہ گناہگار جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے. اب کچھ گناہ وہ یقینی طور پر صغیرہ ہوتے ہیں, کچھ کبیرہ ہوتے ہیں, اور انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اس وقت مجھ سے کون سا عمل سرزد ہوا ہے اور کس پر میری پکڑ ہو سکتی ہے, کون سا عمل میرے لیے ذریعہ نجات ہو جاتا ہے. ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. اب استغفار اور توبہ میں فرق ہے. جی. اب توبہ تو گناہوں سے کرنی ہے, گناہوں سے کرنی ہے, اور اس کے بعد یہ جو استغفار ہے, یہ جو خطا ہو جاتی ہے, یہ جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے, اللہ کا محبوب بننے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے استغفار کا. تم چلتے پھرتے استغفار کیا کر. حدیث میں آتا ہے میں 70 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ کے آپ تو معصوم تھے. اب استغفار کے لیے گناہ کی شرط نہیں ہے, استغفار کے لیے قبولیت کی شرط ہے کہ جو شخص جتنا استغفار کرے گا وہ اللہ کے اتنا قریب چلا جائے گا جو باقی عبادتوں سے کوئی نہیں جا سکتا. استغفار واحد وہ حل ہے جس سے اس کی معیشت بھی جڑی ہے, استغفار سے اس کی معاشرت جڑی ہے, استغفار سے اس کی صحت جڑی ہے, استغفار سے اس کا حال جڑا ہے, اس کی صبح جڑی ہے, اس کی شام جڑی ہے. تو جو استغفار کو معمول بنا لیتا ہے تو یقیناً وہ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے وہ خاص فیوز و فیضان اس کے اوپر ہوتے ہیں جس کو اس نے جو اہل نہیں ہوتا, وہ اہل نہیں ہوتا, لیکن اس نے اپنے اوپر وہ چیز لاگو کی ہوتی ہے. وہ ایک ہی چیز ہے کہ کسی کو اگر کوئی وظیفہ, کوئی دعا یا کسی بھی قسم کی کوئی بڑی عبادت وہ نہ کر سکتا ہو, قاصر ہو, تو چلتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بت کے آگے یا صنم یا صنم یا صنم کی ورد پر تھا. اب وہ اس کی آنکھ لگ گئی تو صنم صنم کے بجائے وہ آواز نکلی صمد. تو آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی میں حاضر ہوں. ملائکہ نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ کو نہیں کہہ رہے تھے, یہ تو صنم کو کہہ رہے تھے. وہ صنم 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 صمد بن گیا نیند کے جھونکے میں. اچھا, کبھی کبھار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے گناہ کرنے والا شخص کہیں نہ کہیں دل سے آواز تو آتی, کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی ہی وہ مخلوق ہے. نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کے تو دنیا میں یہ کلیم کرتا تھا اپنی خدائی کا, اپنی کبریائی کا, انت ربی, لیکن رات بھر اس کو یہ بھی ایک اس کے ذہن میں تھا کہ میں تو رب نہیں ہوں, مجھ سے بھی اوپر ایک ذات ہے. تو اس رب سے وہ پوری رات استغفار کیا کرتا تھا الٹا لٹک کے. دیکھیں سدرا جی, اور جیسے ہی اس زمین کو حکم دیا, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بہتان لگایا, تو وہ کہنے لگا اچھا تم میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتے ہو. انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا, کہا مال کی بات ہے, یہ مال بھی تیرے اوپر. اور ان کے مال کی جو خزانے کی جو چابیاں تھی نا, وہ 60 اونٹوں پہ لاد کی لائی جاتی تھی. تو وہ جب زمین میں دھس رہا تھا نا اور دھس گیا, تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ آپ کا بڑا مضبوط دل ہے, وہ آپ سے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا معاف کر دو, آپ نے معاف نہیں کیا.
میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، مجھ سے ایک دفعہ کہتا کہ یا اللہ معاف کر دو، میں نکال کے باہر پھینک دیتا۔ واہ، یہ دیکھیں ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ جو محبت ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ آج بھی کتنی غلطیاں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، والدہ سے معافی مانگیں فوراً معاف کر دیتی ہے، تو جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہو وہ کیوں نہیں استغفار کو قبول کرے گا۔ شہزاد بھائی اگر آپ سے درخواست کروں جمعے کی مناسبت سے دعا کر دیں، اور اس کے بعد دعائی کلام کی گزارش میں گوہر بھائی آپ سے کروں گے، اور اسی سے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جی آزاد بھائی۔ اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك یا رب کریم، وقت کی گنجائش کا دامن انتہائی کم ہے، پر تجھ سے تو جتنا مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، تو راضی ہوتا ہے۔ تیری رضا سے ساری کائنات جڑی ہوئی ہے، ہر خوشی تیرے ہاتھ میں ہے، ان غموں سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ بالخصوص یا اللہ اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعاؤں میں ہوگی، استغفار میں ہوں گی۔ ان قریب یا اللہ لوگ اعتکاف میں جائیں گے، لوگ عمرہ کے موقع پہ ہوں گے، مقدس مقامات میں ہوں گے۔ یا اللہ کسی ایک کی دعا، کسی ایک کی فریاد، کسی ایک کی آمین، کسی ایک مرد اور عورت کی وہ آہ فریاد، یا اللہ اس کے طفیل ہماری بھی بخشش فرما دے۔ ان ایک یا اللہ جس کا روزہ تیرے دربار میں قبول ہو، جس کی تراویح تیرے دربار میں قبول ہو، جس کا قرآن کا پڑھنا تیرے دربار میں قبول ہو، ان کے توسط سے ہماری بھی مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو ہر قسم کی مشکلات سے یا اللہ اپنے دست قدرت سے غیب کے خزانوں سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔ شکر، الحمدللہ رب العالمین۔